means a successful project is that project which is completed on time, within cost, and with the required quality or with the specifications. वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल कास्ट में फ़र्क आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हम कास्ट ओवररन कहते हैं, या टाइम में फ़र्क आ जाए, टाइम डिले हो जाए, या क्वालिटी हम मेंटेन ना कर सकें, इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर हो जाए तो उस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे. ठीक है. लेकिन वो इन तीनों फैक्टर्स में डिफरेंस क्यों आएगा, मीन्स कास्ट ओवररन क्यों होगा, कास्ट ओवररन मीन्स कास्ट इंक्रीज क्यों हो जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट का, टाइम डिले क्यों हो जाएगा, क्वालिटी में उसके फर्क क्यों आएगा, दैट मे बी ड्यू टू रिस्क. किसी भी रिस्क की वजह से उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं. स्लाइड में देखें, मे बी the cost overruns, maybe the time overrun, the time delay and poor quality can be due to risk. किसी भी रिस्क की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. सो रिस्क कौन कौन सी हो सकती हैं, किस चीज़ों पे डिपेंड करती है रिस्क, या रिस्क के कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्चुअली रिस्क, रिस्क होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है. सो पहले मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट दिया था रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का, मैंने बोला था कि भाई रिस्क इज समथिंग विच इज़ अननोन टू यू, विच जो होने से पहले आपको पता नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा. रिस्क इज समथिंग अनसर्टेनिटी के, अच्छा रिस्क के बारे में आपको पता होता है कि वो होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी के बारे में आपको नहीं पता हो कि ये होगा या नहीं होगा. So, इसलिए इसको अगर हम डिफाइन करें, एक प्रॉपरली इसको डिफाइन करें, द रिस्क इज समथिंग विच इज अननोन, अनएक्सपेक्टेड, अनडिजायरेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल एक्शन और endeavor. सो रिस्क क्या चीज़ होता है, एक अननोन चीज़ होती है, या अनएक्सपेक्टेड किसी भी वक्त हो सकता है, अनडिजायरेबल, अनवांटेड, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है रिस्क, जिसे हम बोलते हैं. रिस्क इज समथिंग विच इज़ अननोन, अनएक्सपेक्टेड, अनडिजायरेबल, अनप्रेडिक्टेबल. बहुत अच्छी डेफिनेशन इसमें यहाँ पर एक दिस स्लाइड में लिखी हुई है. दैट इज प्रोजेक्ट रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट or condition that if it occurs has a positive or negative effect on the project's objectives. रिस्क क्या चीज़ है, एक अनवांटेड इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, जो जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता. अगर वो अक्कर हो जाए तो उसके या तो प्रोजेक्ट पे पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं या तो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं. अच्छा, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसके रिस्क के नेगेटिव इफेक्ट्स हो, रिस्क के कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ये भी पढ़ेंगे कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं. ओके, अ रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट विच में अकर इन द फ्यूचर. कभी भी फ्यूचर में किसी भी टाइम अकर हो सकता है, उसके बारे में हमें पहले पता होता है कि भाई ये होना है. तो इसलिए इसको कहते हैं कि रिस्क इज समथिंग विच इज already known to you. Risk may prevent or delay the achievement of an organization or unit's objective or goal. कभी भी रिस्क अगर हो जाए तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को. रिस्क किसी भी कंस्ट्रक्शन में इन बंदों की वजह से या इन पैरामीटर्स की वजह से हो सकता है. दैट आर क्लाइंट, सप्लायर, क्वांटिटी सर्वे, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंस्पेक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर. किसी भी वजह से, किसी भी पैरामीटर की वजह से रिस्क हो सकता है. क्लाइंट की वजह से, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको अपना ऑब्जेक्टिव या गोल जो है या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है आपको सही नमूने से नहीं बताई, और आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया. प्रोजेक्ट डिज़ाइन के बाद कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया, फिर क्लाइंट बस बोलता है कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, या क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल फंड्स देने से इनकार कर दिए हों, किसी भी वजह से कोई भी रिस्क आ जाए इन फ्यूचर में, सो दैट कैन इफेक्ट दी टोटल प्रोसेस, total process of construction, total process of management in construction, या only simple construction. और दूसरी बात कि ये सिर्फ अगर एक कोई चीज़ गलती करता है या रिस्क प्रोवाइड करता है तो उसका दूसरों पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल क्लाइंट की तरफ से रिस्क आया तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आर्किटेक्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है इंजीनियर पे भी पड़े, इंस्पेक्टर, साइट इंस्पेक्टर पे भी पड़े. ठीक है. इसी तरीके से सप्लायर की तरफ से अगर कोई रिस्क आता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है दूसरों पे. क्वांटिटी सर्वेयर का भी, क्वांटिटी सर्वेयर ने क्या किया कि भाई जो कास्ट एस्टिमेशन है वो सही नहीं, इस तरीके से नहीं की,
اس کی وجہ سے کاسٹ اوور رن ہو گیا یا اس میں فلیکچویشنس آ گئیں، تو ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر رسک کی وجہ سے کنسٹرکشن میں فرق آ جائے. تو اسی طریقے سے پروجیکٹ مینیجر نے مینجمنٹ صحیح نہیں کی، سائٹ انسپیکٹر نے انسپیکٹ صحیح نہیں کیا، کنسٹرکشن صحیح نہیں ہوئی، انجینئر نے اپنا رول صحیح نہیں کیا، آرکیٹیکٹ کے حساب سے بھی سیم طریقے سے. یہ سارے پیرامیٹرس میں سے اگر ایک بھی کوئی بندہ رسک پرووائڈ کرتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ سب پہ جاتا ہے، اور سب کا ڈائریکٹ افیکٹ آرگنائزیشن کی گول پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے، دیز کین بی economical factors. Risk in construction can be due to economical factors, environmental factors, political factors and social factors. ان کو 6 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. these types of risk، جس کو ہم ٹائپس آف رسک بولتے ہیں. ٹائپس آف رسک کین بی ڈیو ٹو ایکٹس آف گاڈ، جسے ہم نیچرل رسک بھی بول سکتے ہیں. دی فزیکل رسک، فائنینشیل اینڈ اکنامیکل رسک، political and environment risk, design risk and construction related risk. تو یہ 6 میجر ٹائپس آف رسک ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آتے ہیں ایکٹس آف گاڈ میں. تو ایکٹس آف گاڈ میں کون کون سے ٹائپس آف رسک ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. ایکٹس آف گاڈ میں فار ایگزامپل فلڈ، ارتھ کویک، لینڈ سلائڈ یا فائر، ونڈ ڈیمیج، یہ ساری چیزیں اگر نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتی ہیں تو اس کو ہم یہاں تو ایکٹس آف رسک ڈیو ٹو ایکٹس آف گاڈ یا نیچرل رسک بولتے ہیں. فار ایگزامپل فلڈ آ گیا تو کیا ہو جائے گا، آپ کا پروجیکٹ رک جائے گا اور آپ اس کو کنسٹرکٹ نہیں کر پاؤ گے. کنسٹرکشن اگر نہیں کر پاؤ گے تو ٹائم بھی ڈیلے ہوگا اور اس کی کاسٹ پہ بھی افیکٹ پڑے گا. سملرلی ارتھکویک آ گیا اور آپ کے انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کو ڈیمیج ہو گیا تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کاسٹ میں فرق آ جائے یا ٹائم میں فرق آ جائے، لازمی آئے گا. اسی طریقے سے لینڈ سلائڈ ہو گیا، وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہا ہے جہاں پر لینڈ سلائڈ کے چانسز ہیں، تو لینڈ سلائڈ ہو گیا تو وہ کنسٹرکشن کو ڈیمیج کرے گا تو پھر اس کی کاسٹ بھی انکریز ہو جائے گی، بیکاز آپ کو اس کو ریپیئر یا ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے فائر اور ونڈ ڈیمیج ہیں. So these are actually natural risk یا نیچرل ڈیزاسٹر رسک، جس کو ہم رسک ڈیو ٹو ایکٹس آف گاڈ بھی بولتے ہیں. اوکے، نیکسٹ از دی فزیکل رسک. اب فزیکل رسک میں کون کون سی چیز آ سکتی ہیں؟ یہ دیٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو دی آن سائٹ رسک. جو سائٹ پہ رسک ہوتے ہیں نا تقریباً ان سے ریلیٹڈ ہے. سو فار ایگزامپل ڈیمیج ٹو اسٹرکچر، کسی بھی وجہ سے کسی بھی اسٹرکچر کے کسی پارٹ کو ڈیمیج ہو گیا تو اس کا افیکٹ اوور آل پروجیکٹ پہ آئے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ سلیب کی پورنگ کر رہے ہو، سلیب یا یہ روف سلیب کی پورنگ کر رہے ہو، کانکریٹ پورنگ کر رہے ہو، اور کانکریٹ پورنگ کرتے کرتے اس پرٹیکولر روف سلیب پہ کوئی چیز گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سامنے والے بلڈنگ سے یا قریب والے بلڈنگ سے کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی ہیوی مشینری گر جاتی ہے، سیمنٹ کی بوری گر جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے جو آپ کے ڈائریکٹ آ کے روف سلیب پہ گرے. تو روف سلیب پہ گرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے اسٹیل رینفورسمنٹ کو بھی افیکٹ کرے گا، اس کے پورنگ کو بھی افیکٹ کرے گا، آپ کی شٹرنگ جو ہوگی اس کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ ساری جو نقصان ہیں تو اوور آل اس کے پورنگ کے ٹائم کو ڈیلے کر دیں گے. اگر پورنگ کا ٹائم ڈیلے ہو گیا تو ہو سکتا ہے اوور آل جو پروجیکٹ ہے اس کا ٹائم ڈیلے ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہے ڈیمیج ٹو دی اکوپمنٹ. اگر فار ایگزامپل آپ پورنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پمپ پورنگ، کانکریٹ پورنگ ود دا ہیلپ آف پمپ. سو اس ٹائم اگر کانکریٹ پمپ کرتے کرتے اکوپمنٹ کو نقصان ہو جائے کوئی. ڈبل ون، ایم آئی ایڈیبل ٹو یو؟ ڈبل ون. Yes, sir. ٹھیک ہے. Yes, sir. Yes, sir. Audible. اوکے. سو اگر پورنگ کرتے کرتے اکوپمنٹ بند ہو جاتا ہے، اکوپمنٹ کی مشینری میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پورنگ آپ کو اسٹاپ کرنا پڑے گا. اسٹاپ کرو گے تو پھر ٹائم ڈیلے ہو جائے گا. فار ایگزامپل 2 گھنٹے کے لیے مشین خراب ہو گیا، مشین کو پھر اس کو آپ بناؤ گے تو لازمی آپ کا ٹائم ڈیلے ہو گیا تو اوور آل کنسٹرکشن کے ٹائم پہ افیکٹ پڑے گا. جب تک وہ مشینری بنے
اور دیکھو نا، آپ کے جو کانکریٹ آپ نے بنایا ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا، بیکاز وہ انیشیل سیٹنگ سے فائنل سیٹنگ کی طرف جا رہا ہوگا. تو دیٹ از اے رسک وچ کین افیکٹ دی اوور آل کاسٹ آف اے پروجیکٹ اور پروجیکٹ رینگل. ادر از لیبر انجریز. کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیبر انجرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کام رک جاتا ہے. تو کام رک جائے گا تو آپ کے پروجیکٹ پہ افیکٹ پڑے گا. سیم از فائر تھیفٹ. تھیفٹ کا مطلب ہے کہ بھائی فار ایگزامپل آپ کا مٹیریل جو آپ نے منگایا تھا وہ چوری ہو گیا، یا مشینری کوئی چوری ہو گئی، یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز چوری ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ پہ اثرات پڑیں، تو ہو سکتا ہے دیٹ کین افیکٹ دی اوور آل پروجیکٹ کاسٹ، ٹائم اینڈ کوالٹی. فائنینشیل اینڈ اکنامیکل رسک. تو یہ کون کون سی رسک ہوتے ہیں؟ فرسٹ آف آل انفلیشن. انفلیشن مطلب ہوتا ہے مہنگائی. اگر فار ایگزامپل اچانک مہنگائی ہو گئی تو آپ کے پروجیکٹ کی کاسٹ پہ افیکٹ پڑے گا، کاسٹ اوور رن ہو جائے گا. جو کاسٹ ایسٹیمیشن آپ نے پہلے کیا تھا وہ آپ نے جو ایکچوئل پروجیکٹ کا کاسٹ ہے یا مٹیریل کا کاسٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے اندازہ لگایا تھا، اور پلس میں جو فیکٹر آف سیفٹی وہ بھی لگائی تھی آپ نے. لیکن جو آپ نے فیکٹر آف سیفٹی لگائی تھی ڈیورنگ کاسٹ ایسٹیمیشن، اس سے زیادہ انفلیشن ہو گیا، اس سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. جو آپ نے فار ایگزامپل سیمنٹ کی بوری لکھی تھی کہ 1000 میں مجھے پرچیز کریں گے، اگر فیکٹر آف سیفٹی لگائیں پھر بھی تو وہ اچانک 2000 روپے بوری بیچنے لگے، یا آپ نے پرچیز کرنا پڑا آپ نے، تو لازمی آپ کے پروجیکٹ کی کاسٹ پہ افیکٹ پڑے گا. تو دیٹ از انفلیشن. مہنگائی کی وجہ سے کسی بھی طریقہ کا افیکٹ پڑے آپ کی کنسٹرکشن پہ. دین دی اویلیبلٹی آف فنڈ. کسی بھی وجہ سے جو آنر ہے اس پہ وہ آپ کو فنڈ پرووائڈ نہیں کر رہا، یا گورنمنٹ ہے وہ آپ کو اگر کوئی گورنمنٹ پروجیکٹ ہے اور گورنمنٹ آپ کو فنڈ پرووائڈ نہیں کر رہا، تو اس کے بھی افیکٹ پڑ سکتے ہیں آپ کے پروجیکٹ پہ. دین ایکسچینج ریٹ فلکچویشنس. ریٹ فلکچویشنس دیٹ از ایکچولی اس سے بھی افیکٹ پڑ سکتے ہیں. فائنینشیل ڈیفالٹ ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. اچھا، ڈیفالٹ از ایکچولی دی ریٹرن آف دی لون. فار ایگزامپل کسی اس نے آنر نے لون لیا اور لون اس کو واپس کرنا تھا لیکن وہ واپس نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ سے اس کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ لوس ہو جائے یا دوسرے افیکٹ پڑ سکتے ہیں. دیٹ آر سم آف دی پوائنٹس ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل اینڈ اکنامیکل رسک. یہ کچھ فائنینشیل اینڈ اکنامیکل رسک ہیں. اوکے، نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. دیٹ از پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹل رسک. اوکے، پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹل رسک کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل چینج از لاز اینڈ ریگولیشن. دیٹ از پولیٹیکل رسک. لاز اینڈ ریگولیشنس میں اگر کوئی چینجز آ گئی تو آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس پہ اثرات پڑیں گی. فار ایگزامپل آپ کوئی انڈسٹری کنسٹرکٹ کر رہے ہو یا فیکٹری کنسٹرکٹ کر رہے ہو، جو اکارڈنگ ٹو رولس اینڈ ریگولیشن آپ نے جہاں کنسٹرکٹ کرنا ہے وہاں پر کنسٹرکٹ کرنا آپ کو الاؤ کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن 2 سال کے بعد رولس اینڈ ریگولیشنس چینج ہو گئی، اور جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آپ جو ہے آپ اپنی بلڈنگ نہیں بنا سکتے ہو یا فیکٹری نہیں بنا سکتے ہو. تو دیٹ از ڈیو ٹو چینجز ان لاز اینڈ ریگولیشن. کسی بھی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ پہ افیکٹ پڑے، تو دیٹ از type of a risk related to political and environmental risk. Then there is a requirement for permit. یہ بھی سیم چیز ہے جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا اس سے ریلیٹڈ ہے. پرمٹ آپ کو پہلے مل گیا ہو لیکن اس کا پرمٹ پھر رد ہو جائے کہ بھائی نہیں یہاں پر کنسٹرکٹ نہ کرو. کچھ موویز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بھائی ان کو پرمٹ مل گیا تھا لیکن تقریباً کنسٹرکشن ہو گئی. کنسٹرکشن ہونے کے بعد کچھ گورنمنٹ آفیشلس کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے، آپ کو پاس جو پرمٹ ہے وہ فیک ہے یا وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی کسی بھی چیز کی وجہ سے، پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے پروجیکٹ رک جائے تو دیٹ کین بی اے ٹائپ آف رسک فار پروجیکٹ. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن آ جائے آپ کی گورنمنٹ میں تو کیا ہو جائے گا، آپ کے کام جو ہیں جو بھی کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں وہ سارے بند ہو سکتے ہیں. تو اس کا بھی افیکٹ پڑے گا آپ کے پرٹیکولر پروجیکٹ پہ. دین دیر از پالیوشن اینڈ سیفٹی رولس. لازمی ہے پالیوشن اور سیفٹی رول کو فالو نہیں کیے بغیر آپ کنسٹرکشن کرو گے تو
جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ والے ہیں وہ آ کے آپ کے پروجیکٹ کو بند کروا سکتے ہیں. تو اچھا ایک اور چیز ہے, انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ آپ لوگوں نے شاید انوائرمنٹل انجینئرنگ 1 میں پڑھا ہوگا یا ابھی 2 میں پڑھو گے. تو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ از ایکچولی کبھی بھی کوئی بھی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹس جو بھی پڑیں گے انوائرمنٹ پہ وہ اسیس کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ جا کے دیکھتا ہے کہ بھائی جہاں پر یہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں بلڈنگ, وہاں پر اس کے انوائرمنٹ پہ کون سا افیکٹ پڑے گا. اگر انوائرمنٹ میں کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑ رہا تو اس کو بولیں گے کہ بھائی اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ دس کنسٹرکشن آف بلڈنگ از اوکے اینڈ یو کین ناؤ کنسٹرکٹ دی بلڈنگ. لیکن کسی بھی وجہ سے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ آپ نے نہیں کروائی اور آپ نے بلڈنگ کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دی اور بیچ میں آ کے وہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ والے آ کے آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ سے ہمارے پالیوشن میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو اس میں انوائرمنٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے ایک فیکٹری بنا لی بیچ بالکل سٹی کے اندر, آپ نے کنسٹرکشن اس کا اسٹارٹ کر لیا, تو لازمی ہے وہ فیکٹری ہے, فیکٹری سے دھواں اٹھے گا, دھوئیں سے آپ کے انوائرمنٹل پہ افیکٹ پڑے گا, تو وہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ والے آ کے آپ کے اس پروجیکٹ کو رکوا دیں گے. میرے خیال میں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا, پالیوشن اینڈ سیفٹی رولس آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو دیز آر سم آف دی پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹل رسک. ابھی جو یہ پینڈیمک سچویشن چل رہا ہے کووڈ-19 کا, یہ کورونا وائرس کا, یہ بھی اس کو ہم انوائرمنٹل رسک بول سکتے ہیں کیا ایکچولی دس از این رسک آف ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹل رسک. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے ہی یہ پینڈیمک سچویشن ہوا تو لاک ڈاؤن ہو ایکٹ گیا. آف گاڈ میں چیزیں ایکٹ آف گاڈ میں بھی اچھی سکے تو انوائرمنٹل میں بھی اچھی سکے تو جیسے کنڈیشن آف فائر ہے, فائر فزیکل رسک میں بھی اچھی سکے تو ایکٹ آف گاڈ میں بھی اچھی سکے تو انہیں طریقے سے تو انوائرمنٹ جی کو مت جی کو پینڈیمک سچویشن یہ ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ کرے انوائرمنٹل رسک میں بھی اچھی سکے تو اینڈ ایکٹ آف گاڈ میں بھی اچھی سکے سچویشن میں اچھی سکے تو رسک میں اچھی سکے تو انہیں کرے ॾिठो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुकिजी विया ऐं ॿिया इलाही एक्टिविटीज़ रुकिजी आहे. सो प्रोजेक्ट ते लाज़मी इफेक्ट पियो हूंदो, जेकी जंहिंजे मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हूंदा उहो बि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हूंदो त उन ते इफेक्ट पियो हूंदो. What are the design risks related to design? For example, there is an incomplete design scope یا defective design. کوئی بھی اگر آپ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ایرر کر رہے ہو, کوئی ڈیزائن صحیح نہیں بنا رہے ہو, وہ ڈیزائن کسی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل اسٹرکچرل ڈیزائن ہے یا آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے, کوئی بھی ڈیزائن ہو, لیکن وہ ڈیزائن ڈیفیکٹیو ہے یا ان اپروپریٹ ہے, انکمپلیٹ ہے, تو اس ڈیزائن کے آپ کے پروجیکٹ ٹرائنگل پہ لازمی افیکٹ پڑے گا. اور ایررس اینڈ اومیشنس جو ہیں ان کا بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. انیڈیکویٹ اسپیسیفکیشن ڈیورنگ کنسٹرکشن, اگر آپ انیڈیکویٹ اسپیسیفکیشن فالو کر رہے ہو, صحیح نمونے سے اسپیسیفکیشن کے حساب سے کنسٹرکشن نہیں کر رہے ہو, تو وہ کیا ہو جائے گا, آپ کے پروجیکٹ کے کاسٹ کوالٹی اور کوالٹی پہ افیکٹ پڑے گا. زیادہ تر انیڈیکویٹ اسپیسیفکیشن فالو کرنے سے آپ کی کوالٹی پہ افیکٹ پڑے گا. Okay, these were some of the points related to design risk. Then finally, related risk. Construction से related risk कौन से हो सकते हैं? It is directly on-site risk. जो साइट पे जो भी रिस्क हो सकते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो कौन से हो सकते हैं? लेबर डिस्प्यूट हो गया. लेबर डिस्प्यूट मीन्स फॉर एग्जाम्पल लेबर्स ने कर दिया, हड़ताल कर दी कि भाई हम काम नहीं करेंगे, किसी भी वजह سے انہوں نے بولا کہ ہمیں ویجز صحیح نہیں مل رہے, ہم کام نہیں کریں گے, تو دیٹ کین افیکٹ یور کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجمنٹ ٹرائنگل. اس کے آپ کا ٹائم ڈیلے ہو سکتا ہے, پروجیکٹ کا کاسٹ پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. سیم طریقے سے لیبر پروڈکٹیوٹی, آپ کا جو لیبر ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا, آپ نے جو اس کو کام سونپا ہے کہ بھائی 2 گھنٹے میں یہ پرٹیکولر کام ہونا چاہیے, اس نے 2 گھنٹے میں نہیں 3 گھنٹے میں کر کے دیا آپ کو, تو لیبر کی پروڈکشن, لیبر پروڈکٹیوٹی
رسک بھی ہو سکتے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ. ڈفرینٹ سائٹ کنڈیشنس. سائٹ کنڈیشن فار ایگزامپل آپ نے جو ڈیزائن کیا وہ ایک اوور آل کنڈیشن کو دیکھ کر ڈیزائن کیا, لیکن جہاں پر آپ نے کنسٹرکشن کرنا اسٹارٹ کیا وہاں پر سائٹ کنڈیشن ہی چینج تھی. وہاں پر کیا ہو گیا کہ بھائی فار ایگزامپل سیلینٹی ہے اور جو واٹر لیول ہے, گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے, وہ فلیکچویٹ ہو رہا ہے. گراؤنڈ واٹر ٹیبل فلیکچویٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. آپ جو فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہے ہو, جیسے فاؤنڈیشن کے لیے ایگزیویشن کرتے ہو تو پانی اوپر آ جاتا ہے, اور پانی اوپر آ جاتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو. اس پرٹیکولر ٹائم اس میں ساری ایکٹیویٹیز میں آپ کا جو کنسٹرکشن ٹائم ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. جو سائٹ کنڈیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر سائٹ کنڈیشن ایک طریقے سے آپ نے ڈیزائن کیا اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیزائن کیا, لیکن وہاں پر ایکچوئل سائٹ کنڈیشن ڈفرینٹ ہیں تو فرق آ سکتا ہے. So that can come that also can come in the category of design. کہ بھائی آپ نے پھر وہاں پر جا کے آپ کی سوائل انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی. جا کے اگر آپ سوائل انویسٹیگیشن کرتے اس سائٹ کے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر واٹر ٹیبل کی فلیکچویشن ہوتی ہے, یہاں سیلینٹی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اوکے, نیکسٹ از ڈیزائن چینجز. اگر ڈیزائن کسی بھی اسٹیج پہ آپ نے ڈیزائن چینج کر لیا, ڈیزائن میں چینجز کی, تو اس کا بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. فار ایگزامپل پہلے آپ نے بولا تھا کہ بھائی اس پرٹیکولر بیم میں آپ چار اسٹیل اسٹیل انپٹ کرو یا اسٹیل انفورسمنٹ دو. اس کے بعد آپ نے ڈیزائن چینج کر لی اور آپ نے بولا کہ نہیں 3 اوپر اور 2 نیچے سریے لگاؤ, یا 3 نیچے 2 اوپر سریے لگاؤ. ٹھیک ہے, تو ڈیزائن میں کوئی بھی چینج کسی بھی اسٹیج میں آ جائے تو وہ لازمی ہے پروجیکٹ کے ٹائم پہ افیکٹ کرتا ہے. دین دی اکوپمنٹ فیلئر, سیم جو فزیکل فیلئر سے ریلیٹڈ تھا, تو یہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ رسک بھی ہو سکتا ہے. اکوپمنٹ فیل ہو جائے یا اکوپمنٹ خراب ہو جائے تو اس کا لازمی پروجیکٹ کے ٹائم پہ ڈپینڈ کرے گا, ٹائم پہ اثرات آئیں گے. تو دیز ور 6 main types of risk that were the acts of God یا نیچرل رسک, اس کے بعد رسک, فائنینشیل اکنامیکل رسک, پولیٹیکل انوائرمنٹل رسک اینڈ یہ کچھ ٹائپس آف رسک تھے. اب میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگا